नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। कुछ अहबाब का जिन्नात और इंसान को लाहिक होने वाले वाहिमों, वसाविस और मखमसों के बारे में कुछ सवालात थे। मिन जुमला उनको मैं इख्तिसार के साथ एक ही जवाब से मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ एक इस्तिलाह पाई जाती है कि फलां को जिन आ गया है, फलां को जिन ने पकड़ लिया है, फलां पर हाजिरी होती है, फलां के साथ क्यों होता है। सबसे बुनियादी बात समझने की ये है कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे अफसल जिस चीज को बनाया है वो इंसान है। इस्लामी अकायद, इस्लामी नजरियात और इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान अल्लाह का नाइब है और इस नियाबत में इससे बहुत सारे इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, बहुत सारी सलाहियतें दी गई हैं, बहुत सारी क़ुव्वत वदियत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई काम करना चाहता है, कुरान करीम कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकून लहू कुन फयकून। हम जो कुछ चीज चाहते हैं कुन कहते हैं वो हो। हमारे यहाँ कुन का मतलब ये होता है कि उधर चुटकी बजाए उधर वो काम हो। ये कुन की एक सतही किस्म की तारीफ है, ऐसा नहीं है। देखिए, अब इस आसमान को भी कुन कहकर बनाया, जमीन को भी बनाया, लेकिन कुरान करीम कहता है फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। दिन की जो पैदाइश है वो तो सूरज और चांद, ये जमीन, इनकी गर्दिश से पैदा होती है और उस वक्त तो ये थे ही नहीं। असल में ये दर्जात हैं, ये औकात हैं, या यूं लगा ले कि ये तबक ब तबक इन चीजों की तख्लीक है। अयाम से खास मुद्दत मुराद है, उससे ये गिनती का अयाम मुराद नहीं है जो हम 24 घंटे में रात दिन शुमार करते हैं। नहीं, वो दिन कैसे थे, कितने थे। अब कुरान करीम को ही अगर हम देखें तो अल्लाह फरमाता है व इन्न यौमिन का अल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि जो तुम शुमार करते हो ना, एक दिन 1000 साल के बराबर है। और कहीं खमसीना अल्फसा, कि कहीं 50,000 साल एक दिन को शुमार किया। अब दिन ये भी है वो भी है जो अल्लाह फरमाता है 1000 साल का, कहीं 50,000 साल का। तो ये जो अय्याम है इनमें कोई हद बंदी नहीं है कि इनके औकात क्या थे, कितनी मुद्दत थी। खैर, अल्लाह ने इसको नाइब बना, और नाइब में वही सिफात होती हैं जो असल में होती है। फर्क सिर्फ औकात का होता है कि अगर असल ना रहे तो नाइब उसके काम को चला। ये कायनात जो है, इसमें जो इंसान का किरदार है, इसमें जो इरादा रखा गया है वो सोच और इरादा कुव्वत तख्लीक है। जब कोई भी चीज बनती है तो सबसे पहले उसका ख्याल पैदा होता है, फिर इरादा पैदा होता है, फिर हरकत होती है, फिर उसके लवासिमात जमा होते हैं, एक जहन में एक खाका तैयार होता है, वो कागज पर या वो मादी सूरत में ढलना शुरू होता है। फिर उसमें इस्तिलाहात आते, नहीं ये ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो ये ठीक हो जाए, अगर यूं कर दिया जाए तो और बेहतर हो जाए, अगर इसकी शक्ल ये हो जाए तो ज्यादा फायदेमंद हो। ये मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। जिन्नात, अल्लाह फरमाता है फसजदू इल्ला इब्लीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं। काना मिनल जिन, यानी फरिश्ते और जिन्नात ये अलग अलग मखलूक हुए। अब जिन्नात की पुरखाश या इसकी मुखालफत, उसका हसद चल रहा है। शैतान जो है ये वसवसे डालता है फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, ये वो सीनों में वसवसे डालता है। उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, इंसानी सूरत में भी हो सकता है, जिन्नात की सूरत में भी हो सकता है। शैतान किसी इंसान को जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, ना कोई जिन्नात।
ایسا ہے کہ جو انسان کو زبردستی کرے۔ قرآن کریم میں اس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ جب اللہ پوچھے گا کہ تو نے اسے گمراہ، کہتا میں نے الا ان دعوتہم، میں نے انہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، انہوں نے مجھے مان لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے دوش مت دو، اپنے آپ کو دو۔ خیر، اب رہی بات کہ جنات، دیکھیں ان کے طبقات ہیں۔ جیسے ہمارے لیے آکسیجن ضروری ہے، ہمارے لیے پانی ضروری ہے، ہمارے لیے خوراک ضروری ہے، ہمارے لیے ایسا ماحول گرمی سردی میں اعتدال ضروری ہے، یا ایسی چیزیں جن پر انسان زندگی بسر کرتا ہے وہ لوازمات۔ جو جنات ہوتے ہیں نا، انہیں بھی کچھ ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کے لیے لوازمات ہیں، جنات کے لیے بھی زندگی کے ذرائع اور لوازم۔ ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ پلاسما دنیا میں تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر تیز شعاع ہوتی ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے گیسز ہوتے ہیں، وہاں پر مختلف قسم کی ایسی لہریں ہوتی ہیں، مقناطیسی لہر ہوتی ہے جو انہیں بطور خوراک کام کرتے ہیں یا انہیں بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ اس دنیا میں یا اس دھرتی پر، اس زمین پر وہ چیز موجود نہیں۔ پھر ان کے درجات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جبریل امین جو ہے نا، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ میکائیل ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے۔ اب اسرائیل کی آپ طاقت کا اندازہ لگا لیں، یہ اربوں خربوں انسانوں کی روح کو یک بارگی میں قبض کر سکتا ہے۔ اب آپ اس کی طاقت کا اندازہ لگا تو کچھ جنات حدیث پاک میں آتے ہیں، کچھ سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مثلا ایک صحابی تھے، وہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں سانپ ہے، مار دیا۔ تو جنات کی پنچات ہے کہ بھائی ہمارا آدمی مار دیا آپ نے۔ تو آپ نے مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد یہ اعلان فرما دیا تھا، اگر کسی سانپ کو دیکھو تو اسے تنبیہ کرو، اسے وارن کرو، اور اس سے بتاؤ کہ آئندہ نظر نہیں، وگرنہ مارے جاؤ گے، پھر مار دے تو کوئی قصاص نہیں۔ یعنی جنات جو ہیں کچھ کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، پرندوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، ایسے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہیں یہاں کے۔ اس سے کچھ اونچا طبقہ ہے، زمین سے اونچا طبقہ ہے، جہاں آکسیجن نہیں ہوتی، وہاں کچھ طبقات رہتے ہیں۔ اور کچھ جنات ایسے ہیں کہ جو اس دھرتی کے بجائے مریض اور ان جیسے گرم ترین ان میں، جہاں ایسی کائنات میں رہتے ہیں، ایسی کہکشاؤں میں رہتے ہیں، جہاں ہمارے سورج کی طرح ہزاروں سورج ہر وقت طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، وہاں میگنیٹ ویوز کا اور مقناطیسی لہروں کا اور اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ عام انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، وہ وہاں جیتے ہیں۔ پھر ایسے فرشتے جو ہوتے ہیں یہ ان سے بھی اعلیٰ۔ مثلا جنات میں کچھ جنات ایسے ہیں کہ جو نچلے طبقے کے جنات کو بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مدبر الامر فرشتے ہیں، جو اس کائنات کو، اس آسمان دنیا میں کے نیچے جو تدابیر کرتے ہیں، وہ ان فرشتوں سے کمزور ہے جو دوسرے آسمان میں ہیں، پھر ان سے بڑے۔ قرآن کریم کہتا ہے ذی قوہ عند ذی العرش المکین متاع ثم امین۔ یعنی ایک ایسی محفل بھی ہے جہاں پر مشاورت ہوتی ہے، وہاں پر جو نیک یعنی طاقت کے چشمہ مخلوقات یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں، اس میں میٹنگ ہوتی ہے۔ اسے ایک احساس کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سا وہاں اس میٹنگ میں شامل ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم میں اس قسم کی ہے۔ تو جو نچلے طبقے کے فرشتے ہیں وہ اوپر کو نہیں دیکھ سکتے، جو اوپر کے ہیں ان سے اوپر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا
کہ معراج شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے گئے سدرۃ المنتہا تک گئے، وہاں مختلف مناظر بیان کیے گئے ہیں، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، یہ سب مناظر وہاں بیان ہوئے ہیں۔ وہاں پر کچھ فرشتوں کے مکالمات بھی احادیث میں مذکور ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بھی ہیں، اور یہ ساری چیز سے مذکور ہے۔ لیکن جبریل امین پل پل، لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ موجود رہے، آپ کے لیے رہبر یا یوں لگا لے ایک ساتھی کا کام دیتے رہے، ایک گائیڈ کا کام دیتے رہے، بتاتے رہے یہ فلاں ہیں، یہ آواز فلاں چیز کی ہے، جہنم میں یہ ہو رہا ہے، جنت میں یہ ہو رہا ہے۔ جبریل امین نے یہ ساری باتیں احادیث میں موجود۔ سدرۃ المنتہا، اب اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ پھر کسی وقت میں بتاؤں گا کہ بیری کا درخت ہے، لیکن عرب جو لوگ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک بہت جاٹ بیابان، ایک بے انتہا خلا کو کہتے ہیں۔ خیر، ایک وقت ایسا آیا کہ جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے، یہاں سے آگے، پھر آپ آگے چلتے رہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے قلم چلنے کی آوازیں، جیسے کاتب لکھتا ہے نا ایک سر کی آواز آتی ہے، ایسی وہاں قلم لکھنے کی آواز جو اللہ نے تقدیر لکھنے پر معمور کیے تھے، وہ ان کی آواز آ رہی تھی۔ تو آگے گئے، کہا ہوا اند سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا۔ اور پھر دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ما ساغ البصر وما طغى، کہ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا، آنکھ نے ایک چیز دیکھ کے دھوکا ہو سکتا ہے، کوئی چیز سامنے آئی پہلے نہیں تھی، اس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے، دل کہتا ہے یار یہ نہیں، ایسا تھا، نہیں ہو سکتا آنکھوں نے دھوکا کھا، ایسا نہیں، ایسا۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہے کہ دور سے کچھ دکھائی دیتی ہیں، قریب سے کچھ اور دکھائی، اور قریب آئیں تو اور ان کی شکل ہوتی ہے، اور قریب آئیں تو ان کی حیت اور کچھ دکھائی دیتی ہے، ان کے رنگوں میں، ان کے معاملات میں، ان کی جسامت میں، ان کے قد و قال میں۔ لیکن دور سے جو چیز دیکھی تھی، قریب سے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا، فرمایا ما زاغ البصر، نہ آپ کی آنکھ نے کوئی دھوکا کھایا معاذ اللہ، اور نہ ہی آپ کے دل نے اس چیز کا انکار کیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی سراب ہے، کوئی وہم ہے، کوئی دھوکا ہے، کوئی خیال ہے، نہیں۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ انسان کو، اور انسان کو ختم نبوت جو ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ ملا، تو آپ جو ہے جنات کے لیے، ثقلین کے لیے بھیجے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جنات جو لوگوں کو ستاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جنات ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز، ایک تو ہے کہ جو ہم لوگوں کا ایک تصور بنا ہوا ہے، اس نے دیکھا نظر لگا، وہاں سے گزرا، اس جن چمٹ گئے، اس نے دم کیا، اس کی حالت خراب ہو گئی، یعنی ایسے عجیب قسم کے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ بھائی وہ اس کا تعویذ بہت کام کرتا ہے۔ اب یہ سارے کنسپٹ ہماری دنیا میں موجود ہیں، میرے پاس بھی ہزاروں لوگ آتے ہیں، اسے تعویذ کر دیں، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں کو یہ ہو رہا ہے، فلاں کو جن چپٹے ہوئے، فلاں کو۔ اب ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، شاید کتابوں میں ملے نہ ملے، ہو سکتا ہے بیان بھی ہو، کسی نے بیان بھی کی ہو، میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی میرے ذہن کی کچھ ہے یا کوئی میرے ذہن کی اختراع ہے، لیکن بہرحال جو میرے مشاہدات اور تجربات ہیں ان کی بنیاد پر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جادو اور جنات، جو آدمی ان کے سامنے جھکتا ہے، نیچا ہوتا ہے، اس طرف ہی آتے ہیں، یعنی پانی کے ڈھلوان کی طرح یہ کام کرتے ہیں۔ مثلا ایک جادوگر ہے، اگر وہ جادوگر بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ چلے وظیفے کر رہا ہے، وہ ساری چیز کر رہا ہے، لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہے، اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا، تو اس سے جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں ان پر جادو اثر نہیں کرتا، نہ ہی ان پر جنات کا ٹیک۔
یہ میرے اپنے مشاہدات ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں کوئی حتمی کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن جو تجربات و مشاہدات جن لوگوں پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ ذہناً آمادہ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، ایک کسی کے گھر میں گھستا ہے، اب اس کے گھر کا تالا بھی ہے، دروازہ ہے، اور حفاظتی دیواریں بھی ہیں، چار دیواری ہے، وہ یعنی اپنے گھر میں محفوظ ہے۔ اگر وہ اپنی کنڈی یا اپنے جو چٹخنی ہے وہ نہیں کھولے گا، گیٹ یا دروازہ نہیں کھولے گا، تو اگر کوئی دروازہ توڑے گا، کوئی زیادہ طاقتور ہے، تو ایسے آسانی سے نہیں آئے گا۔ اگر اس کا دروازہ ٹوٹے گا تو اس سے بھی جو ہے نا اس کا بھی جو حال ہوگا نا وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ تو دروازے ایسے نہیں ٹوٹتے، جو حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ ایسے نہیں ٹوٹتے۔ ہم لوگ معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اس چیز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ہم عاملوں کی بات ہو، ہم سیانوں کی بات ہو، ہم بالخصوص جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا آپ اچھے بھلے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں، آپ معاملات بھی کر رہے ہیں، اور آپ زندگی حشاش وشاش گزار رہے ہیں۔ اب کسی جگہ پر بیٹھے، یعنی میں ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بیٹھے ہیں، اب کوئی آدمی سیانہ بن گیا ہے، کوئی آدمی حساب کتاب لگاتا ہے، تشخیص کرتا ہے جنات کی، جادو کی، ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے یہ میں بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال میرا کام اب ایک آدمی جو اس مقصد کے لیے نہیں گیا، لیکن جو وہ حساب لگا رہا ہے اس سے عقیدت رکھتا ہے۔ اب جو آدمی حساب لگوا رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا مداوع وہاں سے چاہ رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں، کوئی نقش تعویذ لے رہا ہے، کوئی چلے وظیفے کر رہا ہے، کوئی مشورے لے رہا ہے، اب یہ بھی کہتا ہے میرا بھی حساب لگا، یعنی وہی بات ہے۔ اب وہ کاغذ قلم پہ پکڑا ہوا ہے، وہ اس کا نام جو بھی اس کی فارمیلٹی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر تو بندش ہے، تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر تعویذات ہے، تمہارے اوپر معقلات، جو بھی کچھ ہے وہ بتا دیتا ہے اس کے حساب میں جو ہے۔ اب اس کو بیچارے کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اچھا والا حشاس بشاس زندگی گزار رہا ہے، بہترین کاروبار کر رہا ہے، گھر میں خوشحالی ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ اب اب وہ حساب اس وقت اس نے ہنسی میں اڑا دیا۔ اب کبھی اتفاقاً کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر کہتے ہیں اس نے یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو۔ گھر میں کوئی عام طبی طور پر بھی کوئی بول بلیا ہوتا ہے، کوئی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کوئی خلاف طبیعت کوئی بات پیش آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کہتا ہاں اس بزرگ نے بتایا تھا، وہ جو پیر صاحب ہے اس نے بتایا تھا، اس عامل نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب ہم نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جو ہمارے اندر وہاں وساوس، جنات، جادو، مقتلات کو اندر سمونے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ عمومی، اب دیکھیں نا میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، میں بتاتا نہیں ہوں، عمومی طور پر جب لوگ حساب کتاب لگو، مجھے پتہ ہے اپنی پریشان، میں ان سے پوچھتا ہوں جو تم نے کچھ کہنا ہے وہ بتاؤ، وہ پھر خود ہی بتا دیتے، پھر ان سے جو بھی کچھ ذکر اذکار ہو، کوئی نقش تعویذ ہو، کچھ بھی ہو، انہیں دے دیتا ہوں کہ یہ کرو بھائی، یہ وہ کہتا ہے کس نے کیا، کہاں سے کیا، ان چیزوں میں عامل کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر جھوٹ بولنا ہے تو کریں، کیونکہ عامل کے پاس کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کس نے کیا ہے، کہاں سے ہوا ہے، جادو ہوا بھی ہے کہ نہیں، اس کا وجود ہے بھی ہے کہ نہیں، کوئی خاص اس کے پاس نہیں ہوتی۔ یا اگر کوئی آدمی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو کم از کم میں اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ ایک ہنر ہے، فن ہے۔ تو اب جو آدمی ذہنی طور پر آمادہ ہے وہ ڈرتا ہے، عامل سے ڈرتا ہے، جادوگر سے ڈرتا ہے، جنات سے ڈرتا ہے، نقش تعویذ سے ڈرتا ہے۔ اب اس نے اپنے لیے ایک ایسا ریسیور تیار کر لیا ہے کہ اس سے کوئی بھی آدمی کہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار، بالخصوص خواتین، عورتیں اور یہ بچے جو جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں عمومی طور پر اب حالات، دنیا میں خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں، اب کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، یا من چاہے نتائج نہیں نکل رہے، اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اب ہم انہیں روکنے کے بجائے ہم نقش تعویذوں پر برکت کی وہ اس میں کرتے، ہم کاروبار کو بہتر کرنے کے بجائے، ہم ان لاسز کو روکنے کے بجائے جو ہم نے زندگی میں
خامہ خواہ کے اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں. ہم تعویذ نقش کے ذریعے سے ان چیزوں کو روکنا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے. اب بہتر تو یہ ہے نا کہ بہتر تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کا بجٹ بنائیں، گھر کے لتے کپڑوں کا بندوبست کرے، اور اپنے بجلی کے بل ہیں، دیگر یوٹیلٹی بل ہیں، ان کا وہ ایک تخمینہ بنائے، اور پھر کچھ حصہ ایسا بھی رکھے کہ جس میں کوئی غمی ہے، کوئی خوشی ہے، کہیں رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ہے، کسی کو کوئی امداد کرنی ہے، کوئی ہاری ساری بیماری ہے، ان کی وہ تدبیر کرے، تو وہ 1,00,000 روپے اس کے لیے بہترین سرمایہ. اب جس دن وہ آئی اس دن اللہ تلل چل رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے گھر میں. بھائی برکت کی بات نہیں ہے، بھی بے تدبیری ہے. جنات اور جادو، توجہ، نظر، میں مانتا ہوں یہ زندگی میں ایک ایفیکٹ کے طور پر کارکردگی دکھاتے ہیں، کارگر ہیں، اور یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. ہم اپنی ناکامیوں کو، بد تدبیروں کو، اور ہم اپنی کوتاہیوں کو، اپنی سستی کاہلی کو، اور اپنی زندگی کی ناہمواریوں کو ہم جادو جنات کا نام دے. یہی وجہ ہے کہ عامل کچھ کرے نہ کرے اس کا کاروبار چلتا ہے، کسی کا چلے نہ چلے اس کا چلتا. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں گھروں کے معاملات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، سمجھوتا نہیں ہوتا، گھروں میں چپکلش بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، انہیں جادو جنات کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. انسانی طبیعت ہے، انسانی زندگی ہے. زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اس کا احساس کریں. کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ گھر میں آئے ہیں تو سب آپ کی مزاج کے مطابق ہو جائیں، یا بیوی چاہے کہ سب کے مزاج میرے سے مطابقت کریں، ماں باپ چاہیں کہ اولاد بالکل سوچنا بند کر دے، یہ روبوٹ کی طرح، یہ کٹ پتلیوں کی طرح. ہماری بات نہیں بھائی، وہ خود مختار ہے، انہیں اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، انہیں ہوش و حواس دیے ہیں، زندگی دی ہے. وہ انہیں چھینے دو، انہیں قابو کرنے کے بجائے ان سے تطابق اختیار کرو. جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اچھا نہیں ہو رہا، وہاں انہیں سمجھاؤ، باقی انہیں آزاد چھوڑ دو، تو آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آج بس ایسے ہی جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وما علینا الا البلاغ.